बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि अलीमा खान साहबा की ऑफर के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान की तरफ से जवाब आ गया। यानी अलीमा खान साहबा ने कल जो कहा था उस पर अब रद्द अमल आ चुका है। उस रद्द अमल में क्या है और उसमें कितने फ्लॉज हैं, कहाँ कुछ जो है वो डंडी मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि सबूत जो है वो कल के मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। ये सबूत रिपोर्ट होने के बावजूद भी अंसार अब्बासी साहब की खबर जो है वो आपको पता ही है कहाँ से खबर करते हैं। उस खबर के अंदर काफ़ी जोल है और ये दावा किया जाना कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन भी इमरान खान की जनाब तिब्बी हालत से यानी मेडिकल कंडीशन से मुतमईन थे। फिर उनका वीडियो मैसेज, उसका क्या करना। और जो 3 नाम आसिफ यूसुफ साहब ने दिए थे उनमें ये नाम शामिल नहीं था जो अंसार अब्बासी साहब अब मेंशन कर रहे हैं। फिर उस डॉक्टर का जिक्र है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 1000 इंजेक्शन लगाए, लेकिन तहरीक इंसाफ जो वो तो कहती है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। इमरान खान के साथ जो किया गया है उसे मेडिकल टेररिज्म कहते हैं। इस हवाले से खबर शामिल करेंगे। और इसके बाद मैडम सीएम का जहाज आ गया। मैडम सीएम के जहाज पर लाखों सवालात लोगों ने उठा दिए, लेकिन मैडम सीएम उसी जहाज में झूले लेंगी जिस पर आप बेशक जितनी मर्जी तनकीद कर लें। इस दौरान एक खबर आती है कि आपकी तनख्वाह जो है वो अब आपके जनाब बिजली के बिल डिसाइड करेगी। वो नहीं कि आप बिजली अगर 1 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं और अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है तो हुकूमत जो है वो आपकी तनख्वाह की बुनियाद पर आपके घर बिजली का बिल भेजेगी। दूसरी जानब यही हुकूमत जो बगलें बजा रही है कि हमने पता नहीं टेबल टर्न अराउंड कर दी है, इस मुल्क की किस्मत जो है वो बदल कर रख दी है, यहाँ पर इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर चुकी है, टेक ऑफ कर चुकी है। उसी दौरान अब IMF का एक सर्वे या एक रिपोर्ट जो है वो मुंह पर दे मारी गई है कि ये लो शहबाज शरीफ, तुम कल जो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामदें कर रहे थे वहां से तो तुम्हें ठेंगा मिलना है, क्योंकि सरमायाकारी के महाज पर जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त चल रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन IMF की रिपोर्ट ने इस हुकूमत की जो रही सही साख या इज्जत थी वो भी रोल कर रख दी। उस रिपोर्ट में क्या और गुर्बत का क्या लेवल बताया गया वो आपके सामने रखेंगे कि महंगाई जो है वो तारीख की किस सतह पर पहुंची है। और हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है पंजाब की मैडम सीएम के पास लगता है खजाने की चाबी लग गई है या फिर अलादीन का चिराग उनके हाथ लग गया। उन्होंने अब पंजाब में जितनी भी लग्जरी सरकारी गाड़ियां और हैं और लामहदूद पेट्रोल जो है अफसरशाही के लिए उन्होंने एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी की है। मैडम सीएम तो जहाज में उड़ेंगी, लेकिन उनके साथ चलने वाले ये जो जनाब सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए उन्होंने भी कहा है कि गाड़ियां शपशपा वाली होनी चाहिए और खबरदार किसी का पेट्रोल खत्म हुआ, अनलिमिटेड पेट्रोल की ऑफर। इसी खबर से जनाब आगाज कर लेते हैं कि इस वक्त जो है मैडम सीएम, जहाज वाली मैडम सीएम जो है वो अपने सूबे में क्या कर रही है। और उसके बाद आते हैं जो हम आप लोग हैं ना, इसके हवाले से IMF क्या हुकूमत को बता रहा है। जनाब ये जियो न्यूज़ की खबर है, उनके रिपोर्टर अशरफ मलखम साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी कर दी है। और इसके बाद वो एक खत जो कोट लखपत जेल से आया उसका भी थोड़ा सा जिक्र इसी वीडियो के अंदर कर लेंगे। जनाब नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 3 सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। 3, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा बहुत है हुकूमत के पास। आपकी गिच्ची जिसे कहते हैं ना, दबा दबा के हुकूमत टैक्स ले रही है। सबसे ज्यादा सैलरी क्लास से जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है अब सैलरी क्लास के लिए, क्योंकि उनकी एक जो रकम होती है मखसूस वो तो बैंक को पता होता है और बैंक से हुकूमत जो है वो चुटकी बजाते ही पता कर लेती है। वो एक और प्लान जो है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि 3 सरकारी चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 3 सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब 1800, 2800 और 4700 सीसी की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की 4700 सीसी गाड़ियों की पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं, जबकि यानी अनलिमिटेड पेट्रोल मिलेगा। जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी गाड़ियां रखने के मजाज थे। तो मैडम ने जनाब उनकी सीसीज भी बढ़ा दी हैं और पेट्रोल भी बढ़ा दिया। इसके बाद लिखते हैं कि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ड्यूटी पर गाड़ी के लिए 200 लीटर पेट्रोल माहाना मिलता था। तहम पंजाब सरकारी दौरे पर जाने वाली गाड़ी के लिए पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं थी।
نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 20, 21, 22 افسران میں سیکٹری 2800 اور 1800 سی سی انجن کی 2 گاڑیاں استعمال کر سکیں گے۔ گریڈ 22 اور 21 کے افسران ذاتی استعمال کے لیے 200 لیٹر اور سرکاری استعمال کے لیے ان لمیٹڈ پیٹرول استعمال کریں گے۔ پرانی پالیسی کے تحت انتظامی سیکٹری پنجاب 1300 سی سی گاڑی اور 200 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کر سکتے تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 19 اور 20 کے اسپیشل سیکٹری اور ڈی آئی جی 1600 سی سی گاڑی اور 250 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کریں گے، جبکہ پرانی پالیسی کے تحت یہ افسران 1000 اور 1300 سی سی گاڑی اور 175 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ گریڈ 19 کے ایڈیشنل سیکٹری جناب 1600 سی سی گاڑی اور 200 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کریں گے۔ پرانی پالیسی کے تحت یہ افسران 175 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کر سکتے تھے۔ اب جناب چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹریز پنجاب کے سٹاف افسر اور سیکشن افسر 1300 سی سی گاڑی اور 150 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں وزراء کے سٹاف افسر 1300 سی سی اور 125 لیٹر پیٹرول ہر ماہ استعمال کریں گے، اور یہ عیاشی کن کے دم پر ہوگی؟ آپ اور ہمارے ٹیکس کے دم پر۔ تو بغلے بجائیے، کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ایسا ممکن ہے۔ اس کے بعد آپ اور ہماری خبر کے حوالے سے وہ آئی ایم ایف جسے غریب نظر آتا ہے، جسے یہ لگژری گاڑیاں اور میڈم سی ایم کا جہاز نظر نہیں آتا، وہ آئی ایم ایف جو اگر بجلی کی قیمت کم ہو تو امریکہ میں بیٹھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ آئی ایم ایف جو کسان کو ذرا سی بھی سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ان اشرافیہ کے عیاشی کے ہر کام پر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہی آئی ایم ایف جو ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا ساہوکار، وہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف مشن کی آمد سے قبل بڑا انکشاف ہوا ہے، پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% رہ گیا، اور یہ مہتاب حیدر صاحب دی نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں آئی ایم ایف مشن کی آمد سے قبل بڑا انکشاف سامنے آیا کہ پاکستان میں غربت بڑھ کر 28.8% ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کی آمد سے عین قبل پاکستان میں غربت کے حوالے سے تشویشناک اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ تازہ ترین تخمینوں کے مطابق گزشتہ 6 سالوں کے دوران ملک میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور مالی سال 2024-25 میں پاکستان کی 28.8% آبادی غربت کے بے رحم شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں غربت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی۔ یہ عمران خان کا دور ہے، اور یاد رکھیے گا اس دور میں ایک تو عمران خان کی حکومت اگست 2018 میں آئی تھی، اس کے بعد جو ایک سال 2019 والا، تب آپ کو یاد ہوگا کہ جو کووڈ کا وبا جو ہے وہ بھی 2 سال جو ہے وہ پاکستان میں رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں گزشتہ 6 سالوں کے دوران اس میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جب یہ سب سے اکانومی کو بہتر جاننے والوں کی حکومت تھی۔ 2024-25 سے حالیہ سروے پر مبنی تخمینوں کے مطابق اب ملک میں غربت کی شرح 88.8% تک پہنچ چکی ہے۔ صوبائی سطح پر بھی غربت کے گراف میں تیزی دیکھی گئی ہے، جس سے خاص طور پر پنجاب اور سندھ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ میڈم سی ایم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ ہے، جن کے بارے میں یہ مثالیں دیتے ہیں گورنرز کی، ہر چیز بدل کے رکھ دی ہے، دودھ اور شہر کی نہریں بہا دی ہیں۔ میڈم سی ایم جو ہیں وہ 40 ارب کا جناب رمضان پیکج دے چکی ہیں۔ اس کے بعد میڈم سی ایم کا لیے 10 سے 11 ارب روپے کا لگژری جہاز جو ہے وہ خریدا جا چکا ہے۔ میڈم سی ایم جو ہے وہ اپنے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی، لیکن صوبے کے حالات دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ متاثر پنجاب اور سندھ ہے، اور تانا کسے دیا جاتا ہے؟ حالانکہ 2 صوبے جو ہے وہ دہشت گردی سے متاثر ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان کا نام ادھر نہیں مینشن کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں اعلیٰ سرکاری ذرائع نے دی نیوز سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ گزشتہ 6 سالوں میں آئی ایم ایف کے 3 استحکام پروگرام 19 کے اثرات اجناس کے سپر سائیکلز، مہنگائی میں اضافہ، کم جی ڈی پی، ترقی کی شرح، 2 شدید سیلاب اور گندم کی سپورٹ قیمتوں کو ترک کرنا جیسے مختلف عوامل کی وجہ سے پاکستان میں غربت کی سطح میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو میڈم سی ایم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کسانوں کے بارے میں جناب وہ امدادی قیمت تک تو سرکاری طور پر اعلان نہیں کر رہی، اور اب آلو اور دوسری اجناس کے ساتھ جو پنجاب کے کسان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے زمینی
تجارت پر ہر ملک کے ساتھ، جہاں افغانستان ہے، بھارت ہے، وہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کے حالات سے بھی ہمیں نہیں اندازہ کہ کب نکلیں گے۔ میڈم سی ایم نے جناب کایا پلٹ کر رکھ دی، اور میڈم سی ایم کے پنجاب میں ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی کی نوید سنائی ٹی وی اور ایڈز میں دکھائی جاتی ہے۔ وہ پنجاب جسے میڈم سی ایم کی ترجمان جو ہے وہ یورپ کہتی تھی خیبر پختونخوا کے لیے، کہ اگر سہیل افریدی صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا سے وزراء آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، تو انہیں لاہور میں تصویریں بنانی چاہیے کیونکہ وہ یورپ میں آئے ہیں۔ اب غربت کی رپورٹ میں یورپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جناب آگے نکل گیا، غربت میں جناب وہ جیت گیا، اور وہی نہیں، بلاول کا سندھ بھی جیت گیا۔ ان سارے معاملات کے درمیان جو ہے وہ ایک اور خبر آپ اور ہمارے لیے، یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جن پر کم توجہ دی جاتی ہے لیکن یہ زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ اس میں ایک خبر جو ہے وہ ہے بجلی اور گیس کے ٹیرف کے نظام میں بڑی تبدیلی حکومت کرنے جا رہی ہے، کہ آپ کی جتنی تنخواہ ہوگی اس حساب سے آپ کی بجلی کا بل آئے گا، یعنی آپ بے شک بجلی کم استعمال کیجئے، بے شک آپ جتنا ممکن ہو جگہ بچت کیجئے گیس اور بجلی میں، لیکن حکومت جو ہے وہ آپ کی جیب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ جتنا بھی آپ کی جیب میں منتھلی انکم آتی ہے اس کی بنیاد پر آپ کو بجلی اور گیس کا بل بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جناب آخری خبر، وہ جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا، کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو کل معافی نامہ کہہ لیں، ڈیل کہہ لیں، جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے بیان دیا تھا، اس کے بعد جناب حکومتی صحافیوں نے ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ دیے تھے کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ وہی ہوا ہے، انقلاب جو ہے وہ درن تختہ ہو گیا۔ تو بھائی وہ ان کی بہنیں ہیں، وہ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے تو آپ لوگ تھوڑی ہوں گے۔ اب ایک خبر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جواب کہہ لیجئے اس آفر کے اور اس سحر کو توڑنے کے لیے جو پی ٹی آئی اور علیمہ خان صاحبہ کام کر چکی تھی، اس کے لیے خبر کروائی جاتی ہے، اور خبر کرنے والے انصار عباسی صاحب ہیں، کہتے ہیں نجی طور پر اطمینان اور عوام میں شکوک کا اظہار، عمران کے طبی معائنے کی اندرونی کہانی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ طبی معائنے اور علاج کو دانستہ طور پر سیاسی تنازع بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی جماعت کی نمائندگی کرنے والے ڈاکٹروں حتیٰ کہ ان کے ذاتی معالجین کی جانب سے بھی مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ حالانکہ جو بیان ڈاکٹر عاصم صاحب کا آپ سب نے سنا ہوگا، اس میں انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ نہ تو آپ نے رپورٹس ہمارے حوالے کی ہے، نہ عمران خان کا اس کمرے میں جناب موجود تھے وہ جہاں پر یہ ڈاکٹرز نے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس اور فون پر ڈاکٹر عاصم کو بریفنگ دی تھی۔ اس میں سوال جواب نہیں ہوئے تھے کہ عمران خان خود سے اپنا موقف جو ہے یا اپنی صحت کے بارے میں بتا سکیں۔ لکھتے ہیں ذرائع کے مطابق شوکت خانم اسپتال سے وابستہ عمران خان کے اپنے ذاتی معالج اس معائنے اور علاج سے اس قدر مطمئن تھے کہ ان میں سے ایک نے چیک اپ کرنے والے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا۔ ڈاکٹرز جو سوال آپس میں کرتے رہے وہاں پر پھر وہی بگوں گا، وہ رپورٹس حوالے پھر کرنے میں کیا حرج ہے، عمران خان سے ملاقات کروانے میں کیا حرج ہے، اتنا خوف کاہے کا کہ اصل موضوع ہونا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائی، اصل بات ہونی چاہیے کہ عمران خان کی رپورٹس جو ہے وہ حوالے نہیں کی گئی، اصل خبر ہونی چاہیے انصار عباسی صاحب کے پاس کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ لیے گئے تو خدا نخواستہ اس میں کہیں سلو پوائزننگ کی شکایت تو نہیں آئی، کوئی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کمرے میں جو بریفنگ دی گئی، اس بریفنگ میں آپ جناب K2 فتح کر کے آ جائے، آپ ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے آ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپس میں ٹاکس کی گئی، جو بھی سوال کیا گیا ڈاکٹرز نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دے دیا جو سرکاری میڈیکل بورڈ تھا اس نے، تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ آگے کہا جاتا ہے تاہم اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک ذریعے کے مطابق علیمہ خان اس تمام صورتحال پر ناخوش تھی کیونکہ وہ ان کی بہن تھی۔ بلڈ از تھکر دین واٹر، پانی پانی ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق گزشتہ پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کے 2 ڈاکٹرز نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ڈاکٹر ندیم قریشی کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین کا مفصل طبی معائنہ کیا، تو آپ کے سامنے وہ خبر رکھ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کو پی ٹی آئی نے جناب نامزد کیا تھا یا پھر یہ بھی سرکاری طور پر نامزد ہوئے، تو جناب وہ اندرونی کہانی جہاں ڈاکٹروں کے نام دیے گئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جناب شوکت خانم کے سی ایم او ڈاکٹر عاصم یوسف نے 3 ماہر امراض ریٹنا کے نام دیے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کے دیے گئے ناموں میں سے کسی ڈاکٹر کو اجازت نہ ملی۔
ڈاکٹر آسم یوسف نے تینوں ڈاکٹرز کے نام سلمان خراجہ کو دیے تھے۔ الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹر عامر اوان، ڈاکٹر مظہر اسحاق، ڈاکٹر وقار مظہر کے نام دیے گئے۔ الشفا انٹرنیشنل کے بجائے الشفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھیجا گیا، ان کا نام انہوں نے نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر ندیم قریشی کے ساتھ پمس کے ڈاکٹر عارف کو بھیجا گیا۔ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جن کو سرکاری طور پر بھیجا گیا، یہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جن کو جناب عمران خان کے ذاتی معالجین نے بھیجا ہو یا نامینیٹ کیا ہو۔ تو یہاں پر یہ پہلی ڈنڈی ماری گئی ہے ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کے نام پر۔ آگے لکھا جاتا ہے معائنے کے بعد سینئر اپوزیشن رہنماؤں جن میں علامہ راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر علی خان شامل تھے کو پیمز میں بریفنگ دی۔ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ جب ان کو بریفنگ دی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر عظمیٰ یا ڈاکٹر نوشیروان برقی کو کیوں بریفنگ نہیں دی جا سکتی جو کہ پروفیشنل ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے معائنہ کرنے والے ڈاکٹر اور شوکت خانہ میموریل کینسر ہسپتال کے 2 معالجین ڈاکٹر خرم مرزا اور ڈاکٹر آسم یوسف جنہیں عمران خان اور اہلِ کا معتمد خاص سمجھا جاتا ہے کے درمیان 45 منٹ پر مشتمل ایک سپیکر فون مشاورت کا اہتمام کیا گیا۔ جناب آپ اب بھی وہی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بھائی ذاتی معالجین کے ملنے میں حرج کیا ہے؟ ایسا کون سا خوف ہے جو حکومت جو ہے جس کا شکار ہے کہ ان کو ان تک رسائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ اصل خبر جو مریم ریاض وٹو صاحبہ اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں، جو بشرا بی بی سے منسوب وہ بیان وہاں پر لکھتی ہیں کہ عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں دی گئی، وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مکمل گفتگو کو متعدد شرکاء نے سنا اور باقاعدہ طور پر اس کی کارروائی مرتب کی گئی جس کا ریکارڈ دونوں فریقین کے پاس موجود ہے۔ اس ریکارڈ کا کیا کرنا ہے؟ بتی بنانی ہے آپ نے۔ کال کے دوران شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے معائنے اور علاج کے طریقہ کار پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کارروائی میں درج نکات کے تحت لاہور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں نے اب آگے پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں ذاتی معالجین سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹروں نے علاج کو حوصلہ افزا اور تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اس درسی کتاب کے مطابق معائنے اور علاج کہا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے معائنہ کرنے والی ٹیم کو سراہا اور کیس کو کامیابی سے دیکھنے پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر آسم یوسف نے عمران خان کے اہلِ کی جانب سے معالجین کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ طبی انتظامات پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے وابستہ ڈاکٹروں نے عمران خان کے ذاتی معالجین کو پی ٹی آئی کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جیسے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن لڑتے ہیں کہ رضامندی سے انہیں میڈیکل سمری ٹیسٹ رپورٹ سے علاج سے متعلق ریکارڈ تک رسائی دی گئی۔ یہ غلط بیانی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے جو انصار عباسی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان کی کل کی گفتگو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مریم ریاض صاحبہ کا جو ہے وہ ٹویٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ سب سے بڑا سوال جو عمران خان سے منسوب بیان جیل سے آیا تھا کہ ان کو جو رپورٹس ہیں وہ ان کے بھی حوالے نہیں کی گئیں۔ ایسا کیا ہے ان رپورٹس میں جو حکومت جو ہے چھپا رہی ہے؟ گفتگو میں عمران خان کی صحت کے تمام پہلوؤں پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارشات سے متعلق سوال پر پی ٹی اے کے نامزد ڈاکٹروں نے اب بار بار ان کو پی ٹی اے کے ذاتی ڈاکٹر کہا جا رہا ہے، نے مبینہ طور پر رائے دی کہ فوری مداخلت کی ضرورت نہیں اور اگلے معائنے پر دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ پیمز کے ایک سینئر معالج ڈاکٹر عارف نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس سے قبل عوامی سطح پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو کسی ماہر کے ذریعے مناسب علاج فراہم نہیں کیا جائے۔ تو ڈاکٹر عارف صاحب کو چاہیے کہ اپنی ڈگریز جو ہیں وہ اسپیشلسٹ جو ہے جس چیز کو سوشل میڈیا پر بتا دے کہ آپ ریٹنا اسپیشل ہیں، پی ٹی اے کے منہ میں مارے آپ یہ رپورٹ، کیونکہ پی ٹی اے کے دعویٰ ہے کہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں پیمز میں۔ اب ڈاکٹر عارف صاحب کا کہنا تھا کوئی نوعیت کے انجیکشن 1000 سے زائد مریضوں کو لگا چکے اور اس حوالے سے انہیں بھرپور تجربہ حاصل ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی اور پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے نجی محفلوں میں صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا۔ آپ نے ماضی میں بہت سی ایسی رپورٹس دیکھی ہوں گی، خبریں پڑھی ہوں گی کہ جناب وہ جانوروں والے ٹیکے عطائی ڈاکٹر جو بیٹھے ہوتے ہیں گاؤں میں، انہوں نے اتنے ہزار لوگوں کو ٹھوک دیے۔ اب ڈاکٹر عارف صاحب کا بھی یہ دعویٰ مجھے ویسے لگتا ہے جیسے گاؤں کے عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ میں نے تو جناب 5000 لوگوں کو یہ انجیکشن لگایا تھا، ان کو تو نقصان نہیں ہو، وہ تو نہیں مرے، یہ مریض مر گیا۔ اب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا لاجک دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے 1000 لوگوں کو لگا دیا تو انہیں بھی لگانا بنتا تھا۔ تاہم اگلی صبح معاملہ اس وقت ڈرامائی رخ اختیار کر گیا جب ڈاکٹر آسم یوسف نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بعض تفصیلات کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تردید، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو خود نہیں دیکھا۔ تو اس سے بڑی آپ کو کیا گواہی چاہیے؟ یہ بالکل درست دعویٰ ہے کہ جناب عمران خان کا جب تک خود طبی معائنہ یا ان کی پریزنس میں ان سے سوال جواب نہ ہو جائے تب تک وہ کیسے مطمئن ہو سکتے، جس سے طبی جائزے کے بارے میں ابہام پیدا ہوا۔
مشاورت کے دوران اطمینان کے اظہار کی اطلاعات کے باوجود پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج اور دھرنوں کی منصوبہ بندی جاری رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے متعدد سینئر رہنما جن میں محمود ہاں چکزئی بھی شامل ہے، ڈاکٹروں کے جائزے سے آگاہ تھے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان نے معاملات کو نرم کرنے میں مثبت کردار ادا نہیں کیا۔ کل آپ نے اگر ان کا بیان سنا ہو، اس سے زیادہ وہ کیا آپ کو کیا نرم خوراکیں بنا کر دیں، دلیا دیں، کھچڑی دیں کہ آپ کے پیٹ میں بل پڑے ہوئے ہیں تو ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ میں فیلڈ مارشل صاحب کا نام نہیں لوں گی، میرے بھائی کا علاج کروا دیا جائے، ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے آیا جائے، ان کے ذاتی معالجین سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، ہم یہ آپ کو ڈیل آفر کرتے ہیں، جس کا ترجمہ جو ہے وہ نصرت جوید صاحب نے کیا کہ وہ معافی نامہ انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ جنہوں نے تاحیات استثنا لیا ہوا ہے ان کے لیے کہ ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، صرف ہمارے بھائی کا طبی معائنہ کروا دیے، جس پہ پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کہ صرف انصار عباسی صاحب کے کانوں میں نہیں پہنچے۔ انہوں نے کان بند کیے ہوئے کہ دنیا پاکستان کے اوپر کیا اس وقت الزامات لگا رہی ہے کہ عمران خان کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک احتجاجی دھرنے کے دوران کشیدگی اس وقت نمایاں ہوئی جب مبینہ طور پر علیمہ خان ان کی بہنوں نے اپوزیشن رہنماؤں کے روایتی استقبال سے گریز کیا، کیا اٹھ کے انہیں پھولوں کے ہار پیش کرتی آپ کا اس جس کی وجہ یہی معاملہ بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ مبینہ طور پر مرتب شدہ کارروائی میں طبی امتنان درج ہے، تاہم بعض پی ٹی آئی ارکان یا اہل خانہ کے متضاد عوامی بیانات نے غیر یقینی اور بد اعتمادی کو ہوا دیا۔ سب سے بڑا سوال ابھی بھی انصار عباسی صاحب آپ کے لیے یہی ہے کہ حکومت عمران خان کو چھپا کیوں رہی ہے؟ ایسا کیا خوف ہے کہ عمران خان کی اصل حالت کے بارے میں آگاہ کرنے سے حکومت کنی کترا رہی ہے؟ ان کے ذاتی معالجین کو ملوا دیا جائے، دکھا دیا جائے، سوال جواب ہو جائے، تو اس سے حکومت کو اتنا خوف کیوں ہے؟ اصل سوال کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہ دیکھیں یہ رپورٹ آ گئی، یہ بریفنگ ہو گئی، یہ دھرنا ہو گیا، علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے اندر یہ کہہ دیا، یہ اصل کہانی سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، یہ سموک سکرین کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اصل خبر کو بھول جائے اور ادھر ادھر کی باتوں پر صرف بحث کرتے رہے کہ جناب دھرنے کے وقت استقبال نہیں کیا گیا، ڈاکٹروں نے پہلے اطمینان، وہ باتیں سنی تھی ان کی، ڈاکٹروں سے سوال جب ہوا تو انہوں نے مطمئن کیا، وہاں پر مریض موجود نہیں تھا، اور یہ آپ کا دعویٰ کہ مریض کی رپورٹیں جو ان کے حوالے کر دیے، یہ سراسر غلط ہے۔ عمران خان کی بلڈ رپورٹس تک ان کی فیملی اور ڈاکٹر سے شیئر نہیں کی گئی، جو ان کا حق ہے۔ حکومت کچھ نہ کچھ بڑا چھپا رہی ہے، جس کے سامنے آنے سے انہیں اتنا خوف ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو کر رہ جائے۔ پورا خیبر پختونخوا آپ نے بند دیکھا، ریڈ زون آپ نے خوف سے بند کر دیا، لیکن اس خوف کو ختم کرنے کا انجیکشن آپ نہیں لے رہے کہ عمران خان سے ذاتی معالجین کی ملاقات کریے۔ صرف ایک ٹویٹ کا خوف ہے، ایک بیان کا خوف ہے کہ عمران خان جیل سے پھر عسکری قیادت یا اس پورے نظام کے اوپر کوئی بیان نہ دے دے، کوئی احتجاج کی کال نہ دے دے، سیدھا سا لکھے۔ اس خوف میں حکومت مبتلا ہے، جس کا علاج جو ہے وہ شاید حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ صرف پابندی لگا دو، ملاقاتیں بند کر دو، رپورٹ چھپا دو، ڈاکٹروں کے نام چینج کر دو اور ان سے بھی بیانات دلوا دو۔ ساری کی ساری سیاست حکومت جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کر رہی ہے، لیفٹ رائٹ کی چیزوں پر، اصل معاملے سے صرف اور صرف معاملے سے نظر ہٹانے کے لیے کہ کسی کی بھی توجہ عمران خان کی صحت، ان کی آنکھ، ان کی بینائی کے حوالے پر نہ جائے، اور جو ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اور جو ان کے رپورٹس ہیں اس پر بات نہ ہو۔ باتیں صرف لگی ہوئی ہیں کہ یہ اندرونی کہانی ہے جو کہ سرکاری ورژن ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔